उम्र अयार का भूत। उम्रों ने अपना अयारी का सामान निकाला, चेहरे पर एक तेल ऐसा मला कि जिल्द का रंग स्याह हो गया। इसके बाद नकली मूछें और दाढ़ी लगाकर अमीर हमजा के लश्कर में गया। वहाँ उसे किसी ने ना पहचाना। उम्रों ने एक सिपाही से पूछा कि ये लश्कर किसका है और सब लोगों ने काले रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ये लश्कर अमीर हमजा का है। हिंदुस्तान के बादशाह लिंधूर से लड़ने आया है। अमीर हमजा का एक अजीज़ दोस्त जिसका नाम उम्रो था, समंदर में मर गया। उसी के गम में सब ने काले रंग के कपड़े पहने हैं। ये सुनकर उम्रो दिल ही दिल में खूब हंसा और कहने लगा, इन लोगों ने मुझे जीते जी मार डाला, बदला लिए बगैर ना छोड़ूंगा। घूमता फिरता वहाँ पहुँचा जहाँ आधे पहलवान खाने से भरी हुई देगें गरीबों और फ़कीरों में बांट रहा था। उम्रो भी फ़कीरों में शामिल हो गया। आदि ने उसकी झोली में ढेर सारे चावल डाल दिए। उम्रों ने थोड़े से चावल खाए, बाकी एक शख्स को दे दिए और दोबारा फ़कीरों की कतार में आन घुसा। अपनी बारी आने पर आदि पहलवान के सामने झोली फैलाई। आदि ने एक नज़र उसे देखा और गुस्से से चिल्लाया, तू बड़ा लालची फ़कीर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे झोली भर कर चावल दिए थे, अब दोबारा आकर मुझे धोखा देता है। चुपके से चला जा, वरना तेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगा। ये खाना मोहताजों के लिए पकवाया गया है, तो जैसे हट्टे कट्टे मुश्तंडों के लिए नहीं। ये कहकर आदि ने उमरों की गर्दन में हाथ देकर कतार से बाहर निकाल दिया। उमरों कहने लगा, ओ बदनसीब पहलवान, तूने हमारी तौहीन की है, हम तुझसे बदला लेंगे। अबे जाता है या डंडा डोली कराऊं? आदि पहलवान ने आंखें निकाल कर कहा। बड़ा आया बदला लेने वाला। उमरों चुपचाप वहाँ से हटकर एक जगह बैठ गया। रात हुई तो सब लोग अपने अपने खैमों में सोए। उमरों ने सब्ज कंबल ओढ़ा और आदि पहलवान के खैमे में घुस गया। देखा कि एक लंबी चौड़ी मसहरी पर पड़ा खराटे ले रहा है। इर्द गिर्द खूबसूरत काफूरी शमें रोशन हैं। उमरों उछलकर मसहरी पर चढ़ा और आदि पहलवान की छाती पर बैठ गया। फिर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। आदि पहलवान ने आंखें खोल दी। उसे महसूस हुआ कि छाती पर कुछ बोझ रखा हुआ है। डर के मारे थरथर कांपने लगा। यकायक उमरों ने अपनी आवाज़ को खौफनाक बनाते हुए कहा, उठो पहलवान, मैं तुझे लेने आया हूँ। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जाने आए हो? आदि ने चिल्लाकर कहा। हा 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 हा। उमरों ने कह कहा लगाया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुझे जन्नत में ले जाने को आया हूँ। चंद रोज़ पहले तेरा एक दोस्त उमरों मरा था। उसकी रूह को जन्नत में ले जाने का हुक्म हुआ, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पर मचल गया और कहने लगा कि जब तक मेरे दोस्त आदि पहलवान को ना लाओगे मैं हरगिज़ जन्नत में ना जाऊंगा। इस पर खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि तेरी रूह कब्ज़ करूं। आदि पहलवान खौफ के मारे हकलाने लगा और कहा, ऐ मौत के फरिश्ते, मेरी जान बख्शी कर। मैं किसी उम्र को नहीं जानता और ना इस नाम का कोई आदमी मेरा दोस्त था। किसी ने गलत खबर दी है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूँ। अलबत्ता एक सूरत यह है कि तू मुझे कुछ माल दौलत दे ताकि उम्रों को दे दूँ। शायद इस लालच में आके वो तुझे भूल जाए। वो सामने एक कुर्सी पर अशरफियों का संदूकचा रखा है, उसे ले जाएं और मुझे माफ़ कीजिए, आदि ने गिड़गिड़ा कर कहा। उमरों उसकी छाती से उतर आया और संदूकचा बगल में दबाकर खैमे से बाहर निकल आया। उसके बाद रात भर आदि पहलवान को नींद ना आई। दिल में उमरों को बुरा भला कहता था कि कमबख्त मरने के बाद भी पीछा ना छोड़ा। सुबह मुँह अंधेरे उठा और अमीर हमज़ा के पास गया। अमीर हमज़ा ने हैरत से आदि को देखा। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। पूछने लगे, भाई आदि, खैर तो है? तो बीमार तो नहीं हो गए हो? तब आदि ने उन्हें अलग ले जाकर सारा किस्सा सुनाया। अमीर हमज़ा ने उसे समझा बुझाकर रुखसत किया और दिल में कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि पहलवान ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा गया है। ये सब मैदे की गड़बड़ है कि डरोने ख्वाब नज़र आए। भला ये कैसे मुमकिन है कि मौत का फरिश्ता आए और अशरफियों का संदूकचा लेकर चला जाए? उन्होंने दूसरों को जब ये किस्सा सुनाया तो सब ज़ोर ज़ोर से हंसे और आदि पहलवान का मजाक उड़ाने लगे। वो बेचारा बड़ा खसियाना हुआ। अगली रात को उमरों फिर आया, लेकिन इस दफ़ा मुकबिल वफ़ादार के खैमे में जा घुसा।
اسے بھی خوب ڈرایا اور موتیوں کا ایک قیمتی ہار لے کر ٹلا۔ تیسری رات سلطان بخت کے سینے پر چڑھ گیا اور جب اس کا گلا گھونٹا تو وہ اپنا تاج عمروں کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ مقبل وفادار اور سلطان مغربی نے امیر حمزہ سے اس حادثے کا ذکر کیا تو وہ فکر مند ہوئے اور کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کسی بھوت کا اثر ہے، بہتر یہی ہے کہ پڑاؤ کسی اور جگہ کیا جائے۔ انہوں نے لشکر کے سرداروں کو حکم دیا کہ یہاں سے خیمے اٹھا کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ چوتھی رات جب کہ امیر حمزہ اور ان کے لشکر کا قیام نئی جگہ پر تھا، عمرو سبز کمبل اوڑھ کر آیا اور سیدھا امیر حمزہ کے خیمے میں جا گھسا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے چین کی نیند سو رہے تھے۔ جو ہی عمرو نے امیر حمزہ کا گلا دبایا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ سینے پر خاصا بوجھ رکھا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ خیال آیا کہ یہ ضرور کوئی شریر جن ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ ایک دم انہوں نے ہاتھ بڑھا کر عمرو کو پکڑ لیا اور پٹخنی دینا چاہتے تھے کہ عمرو اپنی اصل آواز میں بولا، ارے بھائی حمزہ، یہ کیا کرتے ہو؟ میری ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ امیر حمزہ نے عمرو کی آواز سنی تو حیران ہوئے، سمجھے کہ وہ بیچارہ سکندر ذوالقرنین کے مینار پہ مر چکا ہے اور اب اس کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کہنے لگے، کیا تو میرے دوست عمرو کی روح ہے؟ عمرو نے اب زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، سبز کمبل اتار دیا اور دوڑ کر امیر حمزہ کے قدموں سے لپٹ گیا، پھر ساری داستان سنائی۔ امیر حمزہ عمرو کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اسی وقت سارے لشکر میں منادی کرائی کہ عمرو عیار صحیح سلامت آن پہنچا۔ سب نے خوب خوشیاں منائیں اور کئی روز تک جشن ہوا۔ اب ہم آپ کو جزیرہ سرندیپ کے بارے میں بعض دلچسپ چیزیں بتاتے ہیں۔ امیر حمزہ کا لشکر جن دنوں اس جزیرے میں اترا، ان دنوں وہاں سردیوں کا موسم تھا۔ اسی موسم میں جزیرے کے اندر ایک خوش نما اور بلند پہاڑ کے دامن میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں شرکت کے لیے ہندوستان کے تمام راجے مہاراجے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے اور ان سب کا راجہ ہندوستان کا بادشاہ لندھور بھی وہاں بڑی شان و شوکت سے آتا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں میلوں تک خیمے اور ڈیرے لگ جاتے اور ایک مہینے تک خوب رونق ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے وہ اسی جزیرے سرندیپ میں اترے تھے اور ان کے قدم کا نشان اس پہاڑ پر موجود تھا جس کے قریب ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ 4-5 دن بعد عمرو نے امیر حمزہ سے کہا، بندے کی خواہش ہے کہ پہاڑ کی سیر کرے اور آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت بھی کرے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اجازت ہے لیکن دیر نہ لگانا، جلد واپس آنا، امیر حمزہ نے کہا۔ عمرو وہاں سے خوشی خوشی چلا، پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ یہاں عجیب خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ ایسا خوبصورت اور بے نظیر پہاڑ عمرو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا اور جھومتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ پر نور کی بارش ہو رہی ہے، جا بجا شفاف پانی کے چشمے رواں دواں ہیں اور میلوں تک طرح طرح کے پھولوں کے تختے پھیلتے چلے گئے تھے۔ اونچے نیچے پھلدار درخت جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جھومتے تو ان کے اندر سے ایک نرالا نغمہ پھوٹتا تھا۔ شاخوں اور ٹہنیوں پر سینکڑوں قسم کے حسین پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ عمرو جوں جوں پہاڑ پر چڑھتا، ایک سے ایک اعلیٰ اور خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ یکایک ایک غار کے دہانے پر پہنچا اور اس میں جھانکا تو ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 دانوں کی تسبیح تھی۔ قد جھک کر کمان بن گیا تھا۔ داڑھی، مونچھیں، سر کے بال اور بھویں تک چاندی کی مانند سفید اور چمکدار تھیں۔ عمرو کی قدموں کی آہٹ پا کر اس بوڑھے نے گردن اٹھائی اور کہا، آؤ بیٹا عمرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تم تو عیاریوں کے بادشاہ ہو۔ یہ سن کر عمرو کو جزیرے کی بدروحیں یاد آ گئیں جو بوڑھوں کے بھیس میں وہاں بیٹھی تھیں، جنہوں نے گردنوں پر بیٹھ کر
لوگوں کو خوب ڈرایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی عمروں کا خون کھول اٹھا۔ سمجھ گیا کہ یہ بھی ویسی ہی کوئی خبیث بلا ہے، کسی دھوکے سے میری گردن پر سوار ہو کر دوڑائے گی، لیکن میں اب اس کے فریب میں نہ آؤں گا۔ یہ سوچ کر خنجر نکالا اور کہنے لگا، او خبیث بوڑھے، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، ہوشیار ہو جا کہ تیری موت آن پہنچی ہے۔ اے عمرو، ہوش کی دوا کر، کیا ہمیں بھی اس جزیرے کی بدرو سمجھا ہے؟ ارے کمبخت، میرا نام سام ہے اور میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اپنے دادا آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کل رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا تھا، کہتے تھے عیاروں کا بادشاہ عمرو عیار آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا اور کہنا کہ میرے قدم کی زیارت کو ضرور آئے، اسے بڑا فائدہ پہنچے گا، سو میں تمہارے استقبال کے لیے بیٹھا ہوں۔ عمرو یہ سن کر شرمندہ ہوا اور خنجر چھپا لیا۔ سام نے ایک کدال عمرو کو دی اور کہا، اس جگہ جا کر زمین کھود، جو تیری قسمت میں ہے زمین سے نکلے گا، لیکن زیادہ لالچ نہ کرنا۔ عمرو وہ کدال لے کر بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور زمین کھودنے لگا۔ 3-4 فٹ گہرائی میں سے لوہے کا ایک بڑا صندوق نکلا۔ عمرو خوش ہوا کہ اس صندوق میں سے خزانہ برآمد ہوگا، مگر جب ڈھکن کھولا تو اس میں ایک یاقوت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بڑا مایوس ہوا، یاقوت کو تو جیب میں رکھا اور پھر کدال اٹھا کر کھودنے لگا۔ کھودتے کھودتے بازو شل ہو گئے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن کچھ اور حاصل نہ ہوا۔ تب ہاپتا کاپتا سام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بڑے میاں، مجھے صرف ایک یاقوت ملا ہے جو میرے کسی کام کا نہیں، کوئی اور طریقہ بتائیں جس میں زیادہ مال ملنے کی امید ہو۔ سام یہ بات سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، بیٹا عمرو، لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے، آنکھیں کھول کر دیکھ، اس یاقوت کو دیکھ، دنیا بھر میں ایسا قیمتی پتھر کہیں اور نہ ملے گا، 7 سلطنتوں کی قیمت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اچھا خیر، اب تو سیدھا اس پہاڑی کی چوٹی پر چلا جا، ممکن ہے تجھے کچھ اور مل جائے گا، مگر دیکھو لالچ نہ کرنا۔ عمرو بڑی کوششوں کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اتنی اونچائی پر سے درخت، چھوٹے چھوٹے پودے نظر آتے تھے اور مکان بچوں کے بنائے ہوئے گھروں دے۔ پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک بہت بڑا غار نظر آیا جسے خوشبودار پھولوں کی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس غار کے قریب ہی ایک حوض تھا جس میں پہاڑی چشمے کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ عمرو نے اس حوض پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور خدا کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر عجیب طرح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ یکایک عمرو نے ایک بہت بڑا سفید پتھر دیکھا جس پر کسی انسان کے قدم کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ بڑی عزت اور محبت سے عمرو نے اس نشان کو بوسہ دیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس پتھر کے چاروں طرف لاکھوں قسم کے لال یاقوت، الماس، فیروزے کا ڈھیر لگا تھا اور انہی جواہرات سے روشنی پھوٹ کر غار کو روشن کر رہی تھی۔ جواہرات کا اتنا بڑا خزانہ یوں ہی کھلا عام پڑا دیکھ کر عمرو سام کی نصیحت بھول گیا کہ لالچ نہ کرنا۔ جھٹ پٹ خضر علیہ السلام کی دی ہوئی چادر بچھا کر سارا خزانہ اس میں باندھا اور کمر پر لاد کر واپس چلا۔ مگر چلتے چلتے کئی گھنٹے بیت گئے اور غار کا منہ دکھائی نہ دیا۔ اب خیال آیا کہ یہ سب کچھ لالچ کا نتیجہ ہے۔ وہ واپس اسی طرف چلا جدھر سے جواہرات لایا تھا۔ وہاں پہنچ کر جواہرات جس جگہ سے اٹھائے وہیں رکھ دیے اور پلٹ کر دیکھا تو غار کا منہ دکھائی دینے لگا۔ سمجھ گیا کہ لالچ کی وجہ سے غار کا منہ نظر نہ آتا تھا۔ اپنی اس حرکت سے بے حد شرمندہ ہوا اور وہیں پتھر کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 5 بزرگ جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہیں غار میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آ کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ جو عمر میں باقی چاروں سے زیادہ بڑے نظر آتے تھے،
عمروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں آدم ہوں، تیرے لیے یہ لباس لایا ہوں، اسے دیو جامہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک زنبیل ہے، جو چیز اس زنبیل میں ڈال دے گا غائب ہو جائے گی، اور جو کچھ طلب کرے گا اس میں سے نکل آئے گا۔ اس زنبیل کی ایک خاصیت اور ہے، جب اس زنبیل پر ہاتھ رکھے گا اور جس شکل میں آنا چاہے گا تیری وہی شکل بن جائے گی، اور جو زبان چاہے گا بولے گا۔ اسے احتیاط سے رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بے نظیر تحفہ عمروں کو دیا اور اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے لے لیا۔ اس کے بعد دوسرے بزرگ نے آگے بڑھ کر عمروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا نام اسحاق ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تجھ سے خوش ہو کر یہ پیالہ تجھے دیتا ہوں۔ اس پیالے میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں پانی بھر کر جس کسی پر ڈالے گا اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی شکل تو چاہے گا۔ عمروں نے وہ پیالہ بھی سلام کر کے لے لیا۔ اس کے بعد تیسرے بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، اے عمرو، میرا نام داؤد ہے، میں پیغمبر ہوں، تجھے یہ ساز دیتا ہوں، اسے دو تارا کہتے ہیں۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ ہر وہ راگ جسے تو بجانا چاہے گا اس کے تاروں میں سے نکلے گا، اور دنیا کا کوئی گویہ تیرے مقابلے میں گانا نہیں گا سکے گا۔ چوتھے بزرگ نے عمروں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا نام صالح ہے، میں تجھے ایک خاص طاقت عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنی پیٹھ پر جتنا جی چاہے وزن اٹھا لے، کبھی نہ تھکے گا اور نہ بوجھ محسوس ہوگا۔ پانچویں بزرگ نے آگے بڑھ کر ایک آئینہ عمروں کو دیتے ہوئے کہا، میرا نام سکندر ذوالقرنین ہے، اس آئینے کو حفاظت سے سنبھال کر رکھنا۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر وہ چیز جو تیری نظروں سے اوجھل ہو اس میں دکھائی دیا کرے گی۔ عمروں نے خوشی خوشی یہ سب چیزیں لے لیں، مگر فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ افسوس کرنے لگا کہ کاش یہ خواب نہ ہوتا، مگر جو ہی پتھر کی دوسری جانب نگاہ گئی، دیکھا کہ وہ سب چیزیں وہاں رکھی ہیں جو خدا کے پاک پیغمبروں نے خوش ہو کر اس کو خواب میں عطا کی تھی۔ عمروں نے ان چیزوں کو اٹھایا اور غار سے نکل کر وہاں آیا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بیٹھے ہوئے تھے۔ عمروں نے یہ چیزیں سام کو دکھائیں، وہ بھی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب تم فوراً امیر حمزہ کے پاس جاؤ اور انہیں یہاں بھیج دو، مجھے یقین ہے کہ حمزہ کو بھی کچھ نہ کچھ تحفے دیے جائیں گے۔ عمروں نے سام کو سلام کیا اور پہاڑ کی چوٹی سے اترا۔ راستے میں اسے شرارت سوجی، دل میں کہنے لگا، امیر حمزہ کے پاس اپنی اصل صورت میں جانا ٹھیک نہیں، کسی اور بھیس میں جاتا ہوں، دیکھیں وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سوچ کر حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی زنبیل پر ہاتھ دھرا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا قد لمبا اور چہرے کا رنگ کالا ہو جائے۔ ابھی پورے الفاظ اس کے منہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ ویسے ہی صورت بن گئی۔ عمروں نے سکندر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ڈر گیا، دل میں سوچا ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہی صورت بنی رہے۔ زنبیل پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی اصلی شکل میں آنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کے کہتے ہی وہ اصلی صورت پر آ گیا۔ تب اطمینان ہوا، غرض پھر وہی کالا چہرہ اور لمبا قد بنا کر چلا، اور داؤد علیہ السلام کا دو تارا نکال کر بجانے لگا۔ جس شخص کے کانوں میں بھی اس ساز کی آواز پہنچی مست ہو گیا اور جھومنے لگا۔ ہزاروں آدمیوں کا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ادھر امیر حمزہ کی خادموں نے انہیں اطلاع دی کہ لمبے قد اور سیاہ چہرے والا ایک عجیب و غریب شخص آ رہا ہے جس کے ساتھ کئی ہزار آدمی ہیں۔ یہ شخص ایک ساز بجا رہا ہے اور اس کی آواز نے لوگوں کو مست کر دیا ہے۔ اتنے میں عمروں کے گانے اور دو تارا بجانے کی آواز امیر حمزہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ عمروں نے جو ہی انہیں دیکھا سیدھا ان کی طرف آیا۔
جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، جناب اگر اجازت ہو تو آپ کو گانا سناؤں؟ ہاں ہاں ضرور سناؤ، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، امیر حمزہ نے کہا۔ خدا آپ کو جزا دے، عمروں نے کہا اور جھوم جھوم کر گانے لگا۔ امیر حمزہ اور ان کے تمام دوست اس قدر خوش ہوئے کہ سب نے اس کے آگے سونے چاندی کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ امیر حمزہ نے عمروں سے پوچھا، جیسا گانا ہم نے آج سنا اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، تم واقعی با کمال گویے ہو، تمہارا نام کیا ہے اور رہنے والے کہاں کے ہو؟ عمروں نے جھک کر سلام کیا اور عاجزی سے دانت نکال کر بولا، جناب اس غلام کو سیاہ تن کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے، اسی ملک میں رہتا ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور راجاؤں مہاراجاؤں کو گانا سنانا اور انعام پانا میرا کام ہے۔ ہندوستان کا بادشاہ لندھور تو میرا بڑا قدردان ہے، جس قدر مانگتا ہوں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے، لیکن آرزو یہ ہے کہ جتنا مال میں اٹھا سکتا ہوں اتنا مال کبھی کسی نے نہیں دیا۔ امیر حمزہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری یہ آرزو آج پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلطان بخت مغربی کو بلایا اور اس سے کہا کہ گویے کو اپنے ساتھ ہمارے خزانے میں لے جاؤ اور جتنی دولت یہ خود اٹھا سکے اسے اٹھا لے، کہ اجازت ہے۔ عمروں نے پھر جھک کر سلام کیا اور امیر حمزہ کو دعائیں دیتا ہوا سلطان بخت مغربی کے ساتھ اس خیمے میں گیا جہاں پہرے داروں کی حفاظت میں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے سینکڑوں صندوق تھے۔ عمروں نے اپنی زنبیل نکالی اور اس میں ایک ایک کر کے صندوق بھرنے شروع کیے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے تمام صندوق زنبیل میں ڈالے اور زنبیل کو کندھے پر ڈال کر چلنے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر پہرے دار اور سلطان بخت ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ دوڑے دوڑے امیر حمزہ کے پاس پہنچے اور کہا، جناب والا وہ انسان نہیں کوئی جن بھوت ہے، اس نے خزانے کے تمام صندوق ایک تھیلے میں ڈال کر پیٹھ پر رکھ لیے ہیں اور اب جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امیر حمزہ نے حیرت سے کہا، سارے صندوق پیٹھ پر رکھ لیے؟ ناممکن، بالکل ناممکن۔ اچھا میں خود چل کر دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً ہی وہاں آئے، دیکھا کہ گویا ایک بڑا سا تھیلا پیٹھ پر اٹھائے کھڑا ہے اور خیمے میں ایک بھی صندوق موجود نہیں۔ تعجب سے کہنے لگے، عجیب تماشا ہے، عقل کام نہیں کرتی، آخر ایک دبلا پتلا شخص اتنا وزن کیوں کر اٹھا سکتا ہے؟ یک خیال آیا کہ یہ گویا کہیں اپنا یار عمرو تو نہیں جو صورت بدل کر آ گیا ہے، ضرور اسے کہیں سے کوئی عجیب تحفہ ملا ہے۔ یہ خیال آتے ہی امیر حمزہ نے کہا، بھائی عمرو ہم نے تمہیں پہچان لیا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ یہ سن کر عمرو عیار اپنی اصلی صورت پر آ گیا اور امیر حمزہ کے قدموں پر گر پڑا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لے کر آئے۔ راستے میں عمروں نے بزرگوں سے ملنے اور طرح طرح کے تحفے دینے کی داستان سنائی۔ آخر میں کہا، بھائی حمزہ انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے، آدم علیہ السلام کے قدم شریف کی زیارت کو تشریف لے جائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ امیر حمزہ نے عمروں کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پہاڑ پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔